बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आइए, मैं मासमा फ्राम मौसे आज़म कॉलेज चिन्योट। प्यारे तलबा तलबात, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। प्यारे तलबा तलबात, हमने जो है वो हमारा जो टॉपिक था हमने इससे पहले जो है वो अहादीस नबविया जो है उसको हमने किया था, उसको पढ़ा था, उसे समझा था। तो उम्मीद है कि आपने अपना वो जो है याद कर लिया होगा, अच्छी तरह से नशीन हो गया होगा आपको। तो आज का जो हमारा अगला टॉपिक है वो है बाब दोम, ईमानियात व इबादात के बारे में। तो ईमानियात व इबादात में जो अलिफ है हमारा वो है ईमानियात, और ईमानियात में भी जो हमारा फर्स्ट पॉइंट है वो है मलाइका, यानी मलाइका का मानी होता है फरिश्ते। तो फरिश्ते क्या हैं, इनका तख्लीक का मकसद क्या है, इनकी सिफ़ात क्या हैं, इनकी ज़िम्मेदारियाँ क्या हैं, और फ़रिश्तों का जो है वो ज़मीन पे आने का जो है वो, या ज़मीन पे जो उनके ज़िम्मे काम लगाए गए हैं उनका क्या मकसद है। तो ये सारी बातें जो है ना, ये फ़रिश्तों के मुतल्लिक़ जितनी भी बातें हैं ये आप अपने इस टॉपिक में जान सकेंगे। तो आइए हम अपने टॉपिक का आगाज़ करते हैं, शुरू करते हैं। आज इंशाल्लाह इसकी रीडिंग करेंगे और कल जो है ना इसका जो है एक्सरसाइज होगी। मलाइका जमा है मलक की, जिसके मानी है फरिश्ता। मलाइका जो है मलक की जमा है और इसका मलक का मानी है फरिश्ता। मलाइका से मुराद अल्लाह ताला की वो नूरी मखलूक है जो हमें नज़र नहीं आती। फरिश्ते हमें नज़र नहीं आते, जैसा कि आप जानते हैं कि एक हमारा जो है दाएं साइड पे कंधे पे जो है एक फरिश्ता होता है और एक बाएं कंधे पे होता है, लेकिन हमें वो नज़र नहीं आते। फरिश्ते अल्लाह ताला के हुक्म के पाबंद हैं। खुदा पाक जो भी हुक्म देते हैं अल्लाह, फरिश्ते जो है वो उसके पाबंद हैं और वो उसको करते हैं। और बशरी सिफ़ात, बशरी का मतलब है, यानी बशरी से मुराद है बशर यानी इंसान। बशरी सिफ़ात यानी इंसानी सिफ़ात, जो इंसान के अंदर सिफ़ात हैं उनसे वो पाक हैं, जैसे खाना पीना, सोना जागना, हर तरह की गलती और ख़ता वगैरह से। यानी फ़रिश्ते जो हैं वो ना खाते हैं, ना पीते हैं, ना सोते हैं और हर गलती और ख़ता से पाक हैं। फ़रिश्ते मुख्तलिफ़ शक्लें इख्तियार कर सकते हैं। फ़रिश्ते जो हैं उनको ये इख्तियार है कि वो अपनी शक्ल जो है वो चेंज कर सकते हैं, खुदा के हुक्म से परी के रूप में आ सकते हैं, इंसान के रूप में आ सकते हैं, यानी अपनी शक्लें वो बदल सकते हैं। फ़रिश्तों की तख्लीक का मकसद इबादत व इताअत इलाही है। फ़रिश्तों को सिर्फ़ इसलिए खुदा ने तख्लीक किया है कि वो खुदा की इबादत करते हैं और खुदा का जो भी हुक्म होता है उसकी फरमाबरदारी करते हैं। इरशाद बारी ताला है, युसब्बिहून लैला वन नहारा ला यफ्तरून। सूरतुल अंबिया आयत नंबर 20 है। तर्जमा, वो दिन और रात तस्बीह बयान करते हैं, वो सुस्ती नहीं करते। यानी फ़रिश्ते जो हैं वो दिन और रात खुदा की हम्द व सना बयान करते रहते हैं, खुदा की तस्बीह बयान करते रहते हैं, खुदा की पाकी बयान करते हैं और इसमें वो सुस्ती नहीं करते। उनका खाना, उनका पीना, उनका सोना जागना, सब कुछ जो है वो इबादत है। ठीक है, यानी वो सोते भी नहीं हैं, खाते भी नहीं हैं, पीते भी नहीं हैं, तो वो सब जो है वो इबादत ही है। वो इबादत करते हैं तो उनका जो है सोना खाना पीना जो है वो सब कुछ उसी में आ जाता है। फ़रिश्तों की तख्लीक नूर से की गई है, यानी फ़रिश्तों को नूर से बनाया गया है। जिस तरह जिन्नात की तख्लीक आग से और इंसान की तख्लीक मिट्टी से की गई है, यानी जिस तरह इंसानों को मिट्टी से बनाया गया है, जिन्नात को आग से बनाया गया है, इसी तरह फ़रिश्तों को नूर से तख्लीक किया गया है, नूर से बनाया गया है। अल्लाह ताला ने फ़रिश्तों को हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से पहले पैदा फरमाया। फ़रिश्तों पर ईमान लाना इस्लाम के बुनियादी अकायद में से है। जैसे सबसे पहला है अकीदा के अल्लाह ताला पर ईमान, फिर उसके बाद है जो रसूलों पर ईमान, किताबों पर ईमान, फ़रिश्तों पर ईमान, पैगम्बरों पर ईमान। तो इस तरह फ़रिश्तों पर भी जो है ईमान लाना बुनियादी अकायद में से है। कुरान मजीद में अल्लाह ताला ने तख्लीक़ आदम के फ़ैसले से फ़रिश्तों को आगाह करने का ज़िक्र फरमाया है। फ़रिश्ते अल्लाह ताला के हुक्म के मुताबिक कायनात के मुख्तलिफ़ उमूर इंजाम देते हैं। कायनात के मुख्तलिफ़ काम जो हैं वो फ़रिश्तों के हवाले अल्लाह ताला ने किए हुए हैं और उन्हें जहाँ जहाँ ड्यूटी लगाई हुई है उनकी वो अपने काम इंजाम दे रहे हैं।
جیسے مختلف غزوات میں فرشتوں کا نزول اس لیے ہوا کہ مومن شکستہ دل نہ ہو، کہ جیسے آپ نے پڑھا ہے، جیسے وہ غزوہ حنین میں آپ نے پڑھا ہے، پیچھے فتح مکہ میں آپ نے پڑھا ہے کہ اور غزوہ حنین میں کہ خدا پاک نے جو ہے جب مسلمان جو ہے وہ شکست سے دوچار ہونے لگے تو خدا پاک نے فرشتوں کے ذریعے ان کی مدد کی اور مسلمان جو ہے فتح یاب ہو کے واپس گئے، تاکہ مسلمان جو ہے وہ شکستہ دل نہ ہو، ان کا دل نہ ٹوٹے۔ نبی کریم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قرب قیامت میں مادیت پرستی کے خدشات کا اظہار فرمایا تھا۔ قرب قیامت کا مطلب ہے قیامت کے نزدیک خدا پاک نے قیامت کے نزدیک جو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس چیز کا جو ہے وہ کہا تھا کہ لوگ جو ہے وہ مادہ پرست ہوں گے۔ اب مادہ پرست یا مادہ پرستی کیا ہے، اس کی تھوڑی سی میں نے ڈیٹیل ادھر الگ سے لکھی ہے تاکہ آپ کو اچھی طرح سمجھ آ جائے۔ یہ ہے کہ مال کے ذریعے انسان غریب اور دکھی انسانوں کے کام آ سکتا ہے اور ان کے مسائل حل کر سکتا ہے۔ جس کے پاس مال ہوتا ہے، دولت ہوتی ہے، پیسہ ہوتا ہے، وہ دکھی انسانوں اور غریب لوگوں کی مدد کر سکتا ہے۔ لیکن یہی مال جب انسان کو اس حد تک محبوب ہو جائے، یعنی اس حد تک پیارا ہو جائے کہ انسان اپنے پروردگار اور اپنے گرد و پیش، اپنے ارد گرد میں موجود تمام لوگوں کو فراموش کر دے، خاموش کر دے، یعنی وہ لوگوں کے مسائل کو نہ دیکھے، لوگوں کے دکھوں کو نہ دیکھے اور یہ نہ دیکھے کہ اس کو ضرورت ہے اور میں اسے اپنے مال میں سے کچھ حصہ یا کچھ تھوڑا سا اٹھا کے دے دوں تاکہ اس کی ضرورت پوری ہو جائے۔ یعنی جب انسان ان چیزوں کو فراموش کر دے اور یہ چیزیں نہ سمجھ سکے تو انسان کی یہ کیفیت جو ہے مادہ پرستی کہلاتی ہے۔ امید ہے کہ یعنی انسان اپنا مال جو ہے وہ خرچ نہ کرے اور اسے سنبھال کے رکھے، یہ مادہ پرستی کہلاتی ہے۔ امید ہے آپ کو مادہ پرستی کی سمجھ آ گئی ہوگی۔ فرشتوں کی نورانی تخلیق مادیت پسند طبقے کے لیے دعوت فکر ہے، یعنی فرشتوں کو جو ہے وہ اس لیے تخلیق کیا گیا ہے کہ وہ فکر کریں، غور کریں اس چیز میں کہ فرشتوں کو خدا نے جو ہے وہ کیوں خلق کیا ہے، وہ ان کا مقصد کیا ہے۔ ان کا مقصد صرف اور صرف عبادت ہے، انہیں کسی چیز سے کوئی غرض نہیں ہے۔ فکر ہے کہ تم غیب پر ایمان کا انکار کر رہے ہو، تمہاری دنیاوی زندگی بھی ہر روز کے امور میں فرشتے غیبی طور پر امور انجام دے رہے ہیں، یعنی ہماری جو دنیاوی زندگی ہے اس میں بھی جو فرشتے ہیں وہ غیبی طور پر اپنا کام کر رہے ہیں، لیکن جیسے پہلے کہا ہے کہ ہمیں نظر نہیں آتے۔ لہٰذا یقین رکھیں کہ قیامت بھی ایک دن آئے گی، اور اس بات کا ہمیں یقین رکھنا چاہیے کہ قیامت ایک دن ضرور آئے گی۔ فرشتے غیبی طور پر دو فرشتے ہر انسان کے جو ہے اوپر ہیں، یعنی کندھوں پہ ہیں، انسان کے ایک برے اور اچھے اعمال کی جو ہے وہ درج کر رہے ہیں۔ تو قیامت کے دن اس چیز کا حساب کتاب ہوگا، اس لیے کہا گیا ہے کہ لہٰذا یقین رکھیں کہ قیامت بھی آئے گی۔ نیکسٹ، اسی سبق کا نیکسٹ ٹاپک ہے آپ کا کہ فرشتوں کی ذمہ داریاں۔ اب فرشتوں کی ذمہ داریاں کیا ہیں؟ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو مختلف ذمہ داریاں سونپ رکھی ہیں۔ مشہور فرشتوں میں کرامن کاتبین ہیں، یعنی جو مشہور فرشتے ہیں ان کو کرامن کاتبین کہا جاتا ہے، جن کے ذمہ بڑی ذمہ داریاں ہیں، جو انسان کے ساتھ ہر وقت موجود رہتے ہیں۔ کرامن کاتبین جو ہمارے ساتھ، جو ہر انسان کے ساتھ موجود ہیں، جیسے آپ کو پہلے ذکر کیا ہے کہ دو فرشتے جو ہیں وہ انسان کے ساتھ ہیں۔ کرامن کاتبین ہیں، وہ کاتب ہیں، کاتب کرتے کہتے ہیں تحریر کرنے والے کو، لکھنے والے کو، کہ وہ ہمارے اعمال جو ہیں وہ درج کرتے رہتے ہیں اور انسان کا نامہ اعمال لکھتے ہیں اور اللہ کے حضور پیش کرتے ہیں۔ جو فرشتے قبر میں سوال کریں گے ان کو منکر نکیر کہا جاتا ہے، یعنی مرنے کے بعد انسان کے سامنے جو فرشتے دو آئیں گے ان کو کیا کہتے ہیں؟ منکر اور نکیر کہا جاتا ہے، جو آنسر کویسچن ہم سے کریں گے۔ انبیاء کرام علیہ السلام پر وحی لانے کی ذمہ داری حضرت جبرائیل علیہ السلام کی ہے۔ مخلوق کے لیے رزق کی ذمہ داری حضرت میکا علیہ السلام اور روح قبض کرنے کی ذمہ داری جو ہے وہ حضرت اسرائیل علیہ السلام کی ہے، اور ان کو ملک الموت بھی کہا جاتا ہے۔ حضرت اسرائیل علیہ السلام ملک الموت اور قیامت کے لیے سور پھونکنے کی ذمہ داری حضرت اسرافیل کی ہے، یعنی جب قیامت آئے گی تو قیامت سے پہلے جو سور پھونکا جائے گا وہ ذمہ داری حضرت اسرافیل علیہ السلام کی ہے۔ نبی کریم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حضرت جبرائیل علیہ السلام
مختلف شکلوں میں حاضر ہوتے تھے۔ بعض اوقات ایک صحابی حضرت وحیہ کلبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شکل میں حاضر ہوئے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام کے انسانی شکل میں حاضر ہونے کا ایک واقعہ حدیث میں مذکور ہے۔ اس حدیث کو حدیث جبریل کہتے ہیں۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک دن ہم نبی کریم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر تھے کہ ایک صاحب ہمارے سامنے نمودار ہوئے جن کے کپڑے بہت سفید اور بال خوب سیاہ تھے۔ ان پر سفر کے کوئی آثار نہ تھے اور ہم میں سے کوئی انہیں پہچانتا بھی نہ تھا۔ یعنی ایک دفعہ کیا ہوا کہ رسول پاک کی خدمت میں ایک ایسا شخص آیا جس کے کپڑے بہت زیادہ سفید تھے اور بال بھی خوب سیاہ تھے۔ یعنی وہ ایسے آیا ہے کہ اس کے ہم صحابہ اس کو پہچانتے بھی نہیں تھے، کیونکہ آس پاس کا تو کوئی بندہ ہو تو اسے ہم جانتے پہچانتے ہوتے ہیں کہ یہ یہاں کا ہے، ادھر سے آیا، ہمارے محلے کا ہے، اگلے محلے کا ہے، 2-3 محلے چھوڑ کے ہے، ہم اسے جانتے ہوتے ہیں، ہمارے شہر کا ہے۔ لیکن جو شہر سے باہر کے لوگ ہوتے ہیں، اجنبی ہوتے ہیں، انہیں ہم نہیں جانتے ہوتے۔ تو جب کوئی باہر سے آتا ہے، کوئی سفر کر کے آتا ہے تو اس پہ تھکن کے آثار ہوتے ہیں، اس پہ گرد مٹی پڑی ہوتی ہے، اس پہ ظاہر ہوتا ہے کہ یہ سفر سے آیا ہے۔ لیکن جب وہ صاحب آئے ہیں تو ان پہ سفر کے کوئی آثار بھی نہیں تھے اور صحابہ اسے پہچانتے بھی نہیں تھے، تو اس لیے وہ پریشان ہوئے کہ یہ بندہ جو ہے یہ صاحب کون ہو سکتے ہیں، پہچانتا بھی نہ تھا۔ یہاں تک کہ وہ حضور خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس بیٹھے اور اپنے گھٹنے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھٹنوں سے ملا دیے اور ہاتھ اپنے زانوں پر رکھے اور 4 سوال کیے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے 4 سوال کیے۔ نمبر 1، ایمان، اسلام، احسان اور علامات قیامت کیا ہیں؟ کیا 4 سوال کیے کہ ایمان کیا ہے، اسلام کیا ہے، احسان کیا ہے اور علامات قیامت کیا ہیں؟ آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ایمان سے مراد اللہ تعالیٰ، فرشتوں، آسمانی کتابوں، رسولوں، قیامت کے دن اور اچھی اور بری تقدیر پر جو ہے وہ ایمان رکھنا جو ہے یہ ایمان کہلاتا ہے۔ اور اسلام کلمہ شہادت، نماز، زکوٰۃ، روزہ اور حج ادا کرنا ہے۔ یعنی اسلام یہ ہے کہ ہم جو ہے کلمہ شہادت پڑھیں، گواہی دیں کہ خدا ایک ہے، نماز کو پڑھیں، زکوٰۃ دیں، حج ادا کریں، یہ اسلام ہے۔ احسان سے مراد اللہ تعالیٰ کی اس طرح عبادت کرنا کہ گویا بندہ اللہ کو دیکھ رہا ہے، یا کم از کم یہ سمجھے کہ اللہ تعالیٰ اسے دیکھ رہا ہے۔ یہ احسان ہے کہ ہم جب خدا تعالیٰ کی عبادت کریں تو ہم یوں سمجھیں کہ جیسے ہم خدا کو دیکھ رہے ہیں یا پھر خدا ہمیں دیکھ رہا ہے۔ یعنی اس طرح عبادت میں ہم ڈوب جائیں کہ ہمیں آس پاس کی جو ہے وہ ارد گرد کی یا کوئی سوچ جو ہے ہمارے مائنڈ میں نہ آئے یا ہمیں خیال نہ رہے۔ اور پھر آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت کی علامات کے بارے میں فرمایا۔ جب وہ شخص چلا گیا تو حضور اکرم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ وہ جبرائیل علیہ السلام تھے جو تمہیں تمہارا دین سکھا رہے تھے۔ حدیث جبریل سے تعلیم و تعلم کے درج ذیل آداب واضح ہوتے ہیں۔ یعنی اس حدیث سے مبارکہ میں انہوں نے جو ہے تعلیم اور تعلم کے بارے میں یعنی سکھانے والے استاد اور شاگرد کے بارے میں کچھ جو ہے ہدایات وہ بھی سکھائیں مسلمانوں کو۔ اس میں نمبر 1 ہے کہ استاد کی خدمت میں صاف ستھرا لباس پہن کر حاضر ہونا، کمرہ جماعت میں استاد کے قریب بیٹھنے کی کوشش کرنا، استاد کے سامنے ادب سے بیٹھنا۔ یہ آپ بچوں کے لیے بھی ہیں، صرف پڑھنے کے لیے نہیں بلکہ سمجھنے اور جو ہے عمل کرنے کے لیے بھی ہیں۔ واضح اور مختصر سوال کرنا، استاد کی وضاحت کے بعد اگلا سوال کرنا، ایسا سوال کرنا جس سے تمام طلبہ کو فائدہ ہو۔ تعلیم و تعلم میں دنیا کے ساتھ آخرت کو بھی پیش نظر رکھنا، سوال کرنے پر استاد کا طالب علم کی حوصلہ افزائی کرنا، واضح اور جامع جواب دینا، غیر ضروری سوالات اور استاد کا وقت ضائع کرنے سے اجتناب کرنا۔ ہمیں چاہیے کہ فرشتوں کے بارے میں اپنے دل میں عظمت کا احساس رکھیں کہ ہم ان کی عظمت اور بڑائی کو جانیں، اور اس بات کا یقین رکھیں کہ اللہ تعالیٰ امور کائنات میں فرشتوں کا محتاج نہیں ہے، اور اس بات کو بھی جانیں
کہ خدا نے فرشتوں کو اس لیے پیدا نہیں کیا کہ خدا ان کا محتاج ہے، خدا ان کا محتاج نہیں ہے۔ فرشتوں کو ان کی ذمہ داریوں پر معمور کرنا خود فرشتوں کے لیے اعزاز اور اطاعت خداوندی کے اصول کا ذریعہ ہے، بلکہ یہ فرشتوں کے لیے اعزاز ہے کہ خدا نے اپنے امور کے لیے انہیں چنا ہے۔ خدا ان کا محتاج نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ اس چیز کو ہم نے اپنے ذہن میں بٹھانا ہے۔ تو یہ آج کا آپ کا جو لیسن تھا، لیکچر تھا، آپ نے اس کو غور سے سنا، اور جو ہے امید ہے کہ آپ جو ہے آپ کے مائنڈ میں بھی یہ جو ہے بیٹھ گیا ہوگا۔ کافی جو ہے وضاحت کی ہے میں نے، کافی سمجھایا ہے، تو امید ہے کہ آپ کو سمجھ آ گیا ہوگا۔ کل انشاءاللہ جو ہے وہ ہم ایکسرسائز پہ آئیں گے، ایکسرسائز کریں گے۔ آج تک کے لیے اتنا ہی کافی، اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔